हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नावल हकीकी ज़िंदगी पर मबनी आशियाना हाउस, जिसको लिखा है सना मुनव्वर ने, जिसके 4 पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ। और अब आगे इसी सबब से उन्होंने ये पर्चा भी कटवाया और अब हम साबिर बशीर मसीह को लेने आए हैं। उनकी सारी बातें सुनने के बाद अबू जी ने खुद ही थाने जाने का इरादा बनाया, क्योंकि उनको पता था कि मेरा भाई भोला सा है, इसलिए अपने भाई की जगह खुद ही थाने चले गए। और शनाज चीखती चिल्लाती अपने आस पड़ोस का दरवाज़ा खटखटाने लगी कि मेरे शोहर को पुलिस वाले लेके हैं, जाओ कोई तो उनके पीछे जाओ मेहरबानी करके। दादा अनवर अपनी जगह का हिस्सा एक मुस्लिम के हाथों बेच कर गए। वहीं पर घराना नदीम बेग रिहाइश पसीर कर रहे थे, जिनके साथ हमारा कुछ ही दिनों में काफ़ी दोस्ताना सिलसिला शुरू हो चुका था। इसलिए नदीम बेग फटाफट अपनी बाइक निकालने लगा और सारी सूरत-ए-हाल नदीम बेग और हमारे चाचू जमशेद ने जानने के बाद कहते कि आपको उनके घर का पता है। शनाज कहने लगी कि उन्होंने जब से नया घर लिया तब से उनके घर कभी जाना ही नहीं हुआ, इसलिए नए घर का तो नहीं पता। शुबाना भी उनकी बातें ध्यान लगा कर सुन रही थी। फ़ौरन से बोली कि मुझे पता है उनके घर का, बस आप मुझे कब्रिस्तान वाली जगह पर ले जाएं, उससे आगे मैं आपको उनके घर तक ले जाऊंगी। उनके घर पहले जाने के बजाय पहले करीबी थाने गए ताकि मुनव्वर की पहले खबर ले ली जाए किस हालत में मुनव्वर को रखा गया है। लेकिन उन्होंने कहा कि आप इससे अगले वाले थाने चले जाएं, शायद वो उन्हें वहाँ लेकर गए हों, आप उधर पता कर लो। फिर अगले थाने जाने के बजाय उन्होंने दुल्हन के घर की तरफ बाइक मोड़ दी। वहाँ पर पहुँचकर चाचू और नदीम दोनों ने मिलकर उनको समझाया और कुछ बातचीत करने के बाद उनको पर्चा वापस लेने के लिए रजामंद किया ताकि पहले मुनव्वर तो थाने से वापस आ सके। सो इसी असना में वो लोग सारी बातचीत करने के बाद वापस घर आए। लेकिन मुनव्वर को पहले ही से उन्होंने घर वापस बाइज्जत भेज दिया था और किसी किस्म की उन्होंने मुनव्वर के साथ कोई बदतमीजी तक नहीं की, बल्कि बड़ी इज्जत देकर पुलिस वालों ने मुनव्वर से बात की और अपने सामने वाली कुर्सी पर बिठाया। वरना मुनव्वर तो खुद ही नीचे ज़मीन पर बैठने लगे थे, मगर उन्होंने ये कहकर बड़ी इज्जत के साथ नीचे से उठा कर अपने सामने बिठाया कि आप मुजरिम थोड़ी हैं जो ऐसे नीचे बैठेंगे, आप सर ऊपर बैठें। उनके केस वापस लेने से पहले ही पुलिस वाले खुद मुनव्वर को छोड़ने आए। फिर कुछ दिनों के बाद अदालती कार्रवाई के ज़रिए से तलाक का सिलसिला चला और तलाक होने के बाद हमें पता चला कि ये सारी गेम क्या थी। एक्चुअली वो लड़की शादी से पहले किसी और लड़के को पसंद करती थी, मगर अपने घर वालों से इसलिए कह नहीं सकती थी क्योंकि उसके पास कोई नौकरी नहीं थी, इसलिए चुपचाप अपने माँ बाप की वक्ती तौर पर बात मान ली ताकि बाद में उसे नौकरी मिल जाएगी। तब तक जैसे तैसे करके पूरा 1 साल अपने ससुराल में गुजार दिया। जैसे ही 1 साल बाद लड़के को नौकरी मिली तो लड़की ने अपने ससुराल वालों से पीछा छुड़वाने के लिए फजूल किस्म की जानबूझ कर लड़ाइयाँ शुरू कर दी और अपने शोहर को भी अपने पास कभी ना आने दिया, क्योंकि उसे पता था कि मैंने जब इससे तलाक ले लेनी है तो किसी किस्म का ताल्लुक क्यों रखूं। और टाइम पास करने के लिए चाचू काले के साथ गप्पे हाँकती रहती और जानबूझकर अपने शोहर पर गलत इल्ज़ाम नामर्द होने का लगाया। फिर तलाक होने के बाद उसका आशिक रिश्ता लेकर आया और रिश्ता तय भी हो गया। जब इतनी सारी चाल चल कर रिश्ता तय हो गया तो अपना सारा सामान कैसे वो साबिर के घर रहने देती, इसलिए अपनी माँ के साथ खुद आकर अपने सामान की एक एक चीज़ देकर ले गई और हम सारे बच्चे चुपचाप बस उनका ये तमाशा देखते ही रह गए कि दुल्हन बेगम ने तो बड़ी सियासत लड़ाकर कैसी खेल खेली हमारे घराने के साथ, मगर फिर भी किसी को कुछ पता तक न चलने दिया। अरे वाह, ये हुआ ना असली इश्क तो असली था, मगर तरीका उसका गलत था। मगर सारी ज़िंदगी हमें इसी चीज़ का अफसोस रहा कि उसको हमारा घराना ही मिला वक्ती टाइम पास के लिए। बहरहाल आशिकों की सियासत से निजात मिली तो फिर से वही दिन और वही रातें शुरू हो चुकी थी। घर दोबारा से अपने खुशगवार माहौल की तरफ लौट आया था और सब बच्चों के वापस वही नखरे और मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। एक्चुअली शनाज जब भी छोलिया का सालन बनाती तो सब बच्चे नखरे करने लगते। फिर शनाज सियासत खेलती कि चलो उबले अंडे छोलिए में डालकर बनाती हूँ, शायद अंडे की खातिर ही छोलिया खा लें। लेकिन बच्चे
پھر بھی ناک منہ چڑھانے لگتے اور اس دن کچھ بھی نہ کھانے کا روزہ رکھ لیتے۔ پھر شناز نے کبھی بھی چھولیا گھر میں نہ پکایا کہ جب میرے بچے نہیں کھاتے تو کیوں بناؤں، بلکہ چھولیا کا سالن بنانے کی بجائے چھولیا کو اوپر چھت پر دھوپ میں رکھ دیتی تاکہ سارے پتے وغیرہ سوکھ جائیں جب تک میرے بچے اسکول سے نہیں آ جاتے۔ جب بچے اسکول سے آ جاتے تو اپنے بچوں سمیت سریا شمیم کو بلا کر چھت پر چھولیا کو آگ لگا کر کچھ وقت کے لیے تاکہ چھولیا سارا اس میں بھن جائے، پھر آگ بجھا کر چھولیا کو ڈھونڈ کر بھنے ہوئے چھولیا کے ساتھ گپیں بھی ہانکی جاتی۔ اس طرح سے دوبارہ سب اپنی اپنی زندگی کو نئے سرے سے انجوائے کرنے لگے تھے۔ بہرحال مزید مہینے اور تیزی سے گزر گئے تو ایک دفعہ زینت اور شبانہ کی کسی بات پر لڑائی ہو گئی۔ شبانہ نے امی سے جا کر شکایت کر دی، لیکن امی اس وقت کسی کام میں مصروف تھی تو اس لیے تھپڑ لگا کر بھیج دیا کہ مجھے تنگ نہ کرو اور جا کر روٹی کھا کر سو جاؤ۔ شبانہ بھی بلا وجہ کا تھپڑ کھانے پر اکڑ گئی اور روٹی کھانے سے انکار کر دیا کہ رکھیں اپنے پاس روٹی اور اپنی اسی بیٹی کو ہی کھلائیں، میں تو آپ کی بیٹی ہی نہیں، یہ کہہ کر سو گئی۔ اور صبح غصے میں اٹھ کر فوراً تیار ہو کر اکیلی اسکول کے لیے روانہ ہو گئی، نہ خود کھانا کھایا اور نہ ہی باقی اپنے بہن بھائیوں کو ساتھ لے کر گئی، اور چھٹی ہونے کے بعد بھی خود ہی اکیلی گھر آئی تو کپڑے تبدیل کرتے وقت شناز کمرے میں اسے بلانے آئی کہ آ جاؤ، چاول پکائے ہیں میں نے تو آ کر کھا لو۔ شبانہ بھی غصے میں ہی تھی، پھر سے اسی بدتمیز لہجے کے ساتھ بولی کہ اپنی اسی بیٹی کو ہی کھلاؤ، میں تو آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ شناز نے اسے گالی رسید کر کے اپنی جوتی بھی اتار کر اس کی طرف ہوا میں پھینکی اور دوبارہ سے اسے فورس کیا، مگر وہ پھر بھی انکار ہی کرتی رہی۔ پھر شناز یہ کہہ کر چلی گئی کہ نہ کھا، جب بھوک لگے گی تب بھی تو کھاؤ گی نا۔ پھر سے شناز نے واپس آ کر فورس کیا کہ شاید اب مان جائے کہ چلو روٹی کھاؤ۔ اب جب اتنی دفعہ کہنے پر بھی وہ نہ مانی تو شناز چپ چاپ ہی باہر چلی گئی۔ پھر اسی طرح شبانہ کو بنا کچھ کھائے پیے دوسرا دن ہو گیا، لیکن کسی نے پھر دوبارہ اسے فورس نہیں کیا کہ وہ انکار ہی کر دیتی ہے۔ ایک تو شبانہ چھوٹی تھی اور دوسرا ڈیڑھ بھی بہت تھی، تو کہ کوئی مجھے زبردستی آ کر کہے، مجھے منائے تو پھر کہیں جا کر روٹی کھاؤں گی۔ اور اسی انتظار میں شبانہ کو بنا کچھ کھائے دوسرا دن بھی آ گیا۔ وہ چپ چاپ باتھ روم جاتی، پھر واپس آ کر لیٹ جاتی اور آنسو بہا کر اپنے تکیے کو خواہ میں گیلا کرتی رہتی۔ دوسرے دن جب دوپہر کے وقت منور اپنے مقررہ وقت سے پہلے ڈیوٹی سے آگے اور شناز سے پوچھ گچھ کی کہ شبانہ نے روٹی کھائی کہ نہیں، شناز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ پھر منور نے شناز کو ڈانٹ پلائی کہ غلطی جب دونوں لڑکیوں کی تھی اور سزا تم نے صرف ایک لڑکی کو دی۔ پھر منور خود ہی جا کر اپنی بیٹی کے لیے تندوری روٹی اور سالن لے کر آئے اور اسے زبردستی اٹھا کر اس کے منہ میں روٹی کا ایک نوالا خود اپنے ہاتھوں سے کھلایا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے کہنے لگے کہ چلو یہ اب روٹی کھاؤ، میں تمہارے لیے پانی لے کر آتا ہوں۔ جب تک ابو جی پانی لینے گئے تب تک ساری کی ساری روٹی اس کے پیٹ میں جا چکی تھی، اور جب پانی لے کر آئے تو چنگیر خالی دیکھ کر وہ کھلکھلا کر ہنسنے لگے کہ اتنی بھوک لگی تھی کہ روٹی اسپیڈ سے کھا لی۔ تو جناب اسی طرح روٹتے مناتے اور خوشیاں بانٹتے 1991 کا سال بھی پنکھ لگائے اڑتا چلا گیا، اور پھر ایک نیا 1992 کا سال آیا۔ سب پھر سے نئے سال کی خوشیاں منانے میں مصروف ہو گئے اور مہینے بھی تیز ہوا کے جھونکے کی طرح اڑتے چلے گئے۔ پھر 7واں مہینہ جولائی کا آ گیا۔ جیسے یہ مہینہ شروع ہوا تو شناز کی چھوٹی بہن نسرین اپنی 2 بیٹیوں اور سسرال والوں کو سنبھالتے کب بیمار پڑ گئی انہیں تو پتہ ہی نہ چلا، اور لاپرواہی کے سبب بیماری اتنی بڑھ گئی کہ 2 قدم چلنا بھی دشوار ہو گیا اور بستر تک ہی محدود ہو کر رہ گئی کہ ایک دن سویرے ہی سے ماحول بڑا ہی اداسی اور بے کیفی کے عالم میں لپٹا ہوا تھا، اور کسی آنے والے طوفان کا راز فاش کرتا معلوم ہو رہا تھا۔ ماحول کی خاموشی مزید بڑھتی جا رہی تھی اور نسرین کی پوری فیملی اس کے ارد گرد بیٹھی رو رہی تھی اور خدا سے رو کر التجا کر رہے تھے کہ کوئی معجزہ ہی خدا کر دے، لیکن موت کے آنی پنجے نے نسرین کو اپنی گرفت میں لے کر ہی دم لیا۔ دھڑکن اس کی
چھوڑ گئی اور اس کا بے جان جسم خاکی بستر پر پڑا رہا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی نیند اب سو چکی تھی اور اپنی چھوٹی دونوں بیٹیوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے روتا ہوا چھوڑ گئی۔ پوری فیملی تڑپ اٹھی اور زبان حال سے ماتم کنا تھے۔ اسی طرح وقت گزرتا گیا اور نسرین کی موت پر آئے ہوئے تمام مہمان بھی رخصت ہو چکے تھے۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد ان کے گھر میں پھر سے وہی سناٹا سا چھا گیا اور نسرین کے شوہر عارف نے پھر کبھی نہ شادی کرنے کا عہد باندھ لیا اور اپنی دونوں بیٹیوں کی خود ہی پرورش کرنے کا ارادہ بنا لیا، اور پھر سے وقت کا پنچھی خاموشی سے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گیا۔ اسی طرح وقت گزرتے کب 1993 کا سال آ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ آپ کو یاد ہے کہ ایک لو سٹوری جو 1990 میں آئی تھی، ایک منٹ میں آپ کو پھر سے بتاتی ہوں۔ جب 1990 میں نصرت کی زندگی میں محبتوں کی بہار آئی تھی تو وہ بہار بڑھتے بڑھتے 1993 تک آن پہنچی، اور جناب 3 سال تک تو یہ دونوں سب کی نظروں سے چھپ چھپا کے ایک دوسرے سے محبت کے پیچ لڑاتے رہے۔ آخر کب تک ان کی محبت سب کی نظر سے چھپی رہتی؟ ایک نہ ایک دن تو کھل کر سب کے سامنے آنی ہی تھی، اور ویسے صاحب وہ محبت ہی کیا جو زیادہ دن تک سب کی نظروں سے چھپ سکے۔ اور جناب جب ان کی محبت کا راز فاش ہوا تو آنٹی نصرت نے کسی اور کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر دیا اور خودکشی کرنے کے لیے کوئی زہریلی گولیاں کھانے کی کوشش کی، بلکہ کھا لیں، لیکن کیسی قسمت کہ خدا نے ان کو مرنے نہ دیا بلکہ اپنے بڑوں کی مار کھانے کے لیے زندہ رکھ چھوڑا۔ جب زہریلی گولیوں سے زندہ دونوں بچ گئے تو ایک دوسرے کے لیے پھر سے مار کھا لی۔ میں نے تو پہلے بھی آپ کو کہا تھا نا کہ محبت تو سب کچھ سہ لیتی ہے۔ ان کے مار کھانے سے بھی ان دونوں کو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ کوئی بھی تو ان کی جوڑی کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر جناب جوانی کی محبت تو ویسے بھی طوفانی اندھی ہوتی ہے، تو سب کی نظروں سے چھپ کر اندھے قانون کا سہارا لے کر کورٹ میرج کھڑکا لی۔ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ان دونوں کی شادی کو کسی نے منظوری نہ دی۔ اتنا ظالم سماج دو محبت کرنے والوں کے بیچ دیوار بن کر کھڑا رہا، مگر یہ عاشق بھی بڑے چالاک ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دل میں سوچا ہوگا کہ نہیں، ہماری شادی کرنی تو نہ کرو، ہم خود ہی شادی کے ایک بندھن میں بندھنے کی زحمت اٹھا لیتے ہیں۔ تب خورشید نے سب کو سمجھایا کہ کہیں نہ کہیں تو اب نصرت کی شادی کرنی ہی تھی نا، تو چلو ادھر ہی صحیح، اور ویسے بھی کورٹ میرج تو وہ پہلے ہی سے کر چکے ہیں، تو ایسا کرتے ہیں دنیا دکھاوے کے لیے اس کی رخصتی کر دیتے ہیں۔ مگر سب ناراض تھے، اس لیے غصے میں آ کر نصرت کو جہیز بھی نہ دیا۔ وہیں حویلی میں ہی ٹینٹ لگا کر حویلی کے ہی لوگوں میں آنٹی نصرت کی رخصتی کا انتظام کر دیا گیا۔ ان کی شادی سے کوئی خوش ہو نہ ہو، بچے سبھی بڑے خوش تھے اور خوب اہتمام سے تیار ہو کر رخصتی میں شامل ہوئے۔ پھر جناب وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ نصرت کے اپنے پیا کے گھر جاتے ہی خدا نے اس کی گود بھر دی۔ اس کے گود بھرنے کی خوشخبری سن کر سب بڑوں کے دل بھی آہستہ آہستہ موم ہونے لگے تھے۔ پھر پورے 2 ہفتے بعد ہی نصرت سے چھوٹی بہن عذرا کی بھی شادی طے ہو گئی اور جھٹ پٹ سے شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ پھر بڑوں کے دل بھی اب پوری طرح سے آخر موم ہو گئے، کیونکہ بیٹی جو تھی صرف وقتی طور پر غصہ تھا سو اتر گیا، اور ویسے بھی ناخن اور ماس کبھی ایک دوسرے سے جدا ہوئے ہیں کیا؟ اور غصہ اترتے ہی عذرا کے جہیز کے ساتھ نصرت کا جہیز بھی رکھ دیا گیا۔ تب اپنی ہی شادی پر عذرا زینت کے ساتھ مل کر سب لڑکیوں کے بال بنانے میں مصروف ہو گئی، کیونکہ ان دونوں کو ہی مختلف سٹائل کے بال بنانے کا شوق تھا اس لیے۔ اور خود تو زینت بڑے ہی اہتمام کے ساتھ سندھی فراک پہن کر تیار ہوئی اور ساتھ میں ہینڈ بیگ لے کر بڑے شوق کے ساتھ پوری بارات میں پیسے لوٹنے کے چکروں میں دندناتی رہی۔ اور شناز نے بھی زینت کے ہاتھ میں بیگ پکڑے دیکھا تو سارے لاکھ کے پیسے اس میں رکھوا دیے تاکہ بعد میں اس سے لے لوں گی۔ پھر عذرا کی بارات آئی تو زینت سمیت تمام بچوں نے خوب بارات میں پیسے لوٹے۔ جب کافی پیسے جمع ہو گئے تب سب بچوں نے سوچا کہ ابھی تو بارات جانے میں کافی ٹائم پڑا ہے اور ابھی دلہن تیار ہو رہی ہے، سو زینت، شبانہ، امجد، نعیم اور باقی تمام کزن نے بھی زینت کو ہی بارات سے لوٹے پیسے اس کے بیگ میں جمع کروائے۔ اور جب شناز نے زینت کو بارات لوٹتے دیکھا تو اسے ڈانٹنے لگی کہ عقل کرو کچھ، اتنی پیاری بنی ہوئی ہو اور کیسے جاہلوں کی طرح بارات لوٹ رہی ہو۔ مگر ڈانٹ کی پرواہ کیے بغیر وہ اپنے کاموں میں مست رہی۔ ان سب
سب میں سے زینت شازیہ شناز کی سب سے آخری اور چھوٹی بہن جو کہ سب سے زیادہ عذرا کی لاڈلی تھی، اور فرزانہ، ویسے تو یہ ہماری چچا زاد آنٹی لگتی ہیں، مگر انہی لڑکیوں کی یہ ہم عمر تھی جس کو سب پیار سے گوگی کہہ کر پکارتے تھے۔ اب گوگی کیوں کہتے تھے یہ مجھے نہیں معلوم۔ ان تینوں لڑکیوں کے پیسے سب سے زیادہ تھے۔ جب بیگ پوری طرح سے فل ہو چکا تو سب بچوں نے نعمت کھانے جانے کا پروگرام بنایا۔ دکان پر پہنچنے کے بعد ان تینوں لڑکیوں نے اپنے بڑے ہونے کا فائدہ اٹھائے سب بچوں پر حکم صادر کر دیا کہ آپ سب بچے لوگ ادھر باہر ہی ٹھہرو، ہم چیزیں لے کر آتے ہیں۔ دکان پر جا کر اس کے ٹیبل پر انہوں نے سکے کافی زیادہ نکالے تو دکان والا ہنس کر کہتا کہ بارات لوٹ کر لائے ہو کیا؟ تو وہ بھی جلدی سے تفصیل بتانے لگ پڑی کہ جی ہاں، ہماری آنٹی کی شادی ہے۔ بہرحال سب کے لیے آئس کریم، نیمکو، لالی پاپ، چپس، جوس، بڑی بوتل مسٹر کرپس کی لی اور کسی قریبی پارک میں جا کر ایک دوپٹہ نیچے پھیلا کر ساری چیزیں اس پر پھینک دی۔ اتنی ساری چیزیں دیکھ کر بچوں سے تو رہا ہی نہیں گیا، فوراً حملہ کر دیا۔ پیٹ پوجا کرنے کے بعد پارک کے لگے جھولوں سے بھی پوری طرح خوب موج مستی کے ساتھ انصاف کیا گیا۔ خوب مزہ کرنے کے بعد جب واپس حویلی تشریف لائے تب تک دلہن بھی تیار ہو چکی تھی اور بارات کے بھی جانے کا ٹائم ہو چکا تھا۔ عورتوں اور بارات میں سب بچے بھی ساتھ میں گئے۔ انہی موج مستیوں میں پوری شادی کی تقریب اختتام پذیر ہوئی۔ آنٹی عذرا رخصت ہو کر ندیم کے گھر میں شفٹ ہو گئی اور اسی اثناء میں خدا نے ان کو 5 نومبر 1993 کو ایک خوبصورت اور صحت مند بیٹے کی دولت سے مالا مال کر دیا، جس کا نام انہوں نے ذیشان رکھا اور پیار سے اسے زیشو کہہ کر پکارتے تھے۔ تب اسی مہینے میں نصرت نے بھی ایک صحت مند اور خوبصورت بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے بلاول رکھا، جو کہ لال پور شناز کے ہی گھر آدھی رات کو پیدا ہوا۔ جیسے ہی ذیشان تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کے لائق ہوا تو یہ سب بڑوں اور چھوٹوں، خاص طور پر لال پور کے رہنے والے بچوں کا زیادہ لاڈلا بن گیا اور امجد تو ذیشان کے ماتھے پر رومال باندھ کر اسے گود میں اٹھائے پھرتا رہتا، کیونکہ انہی دنوں اجے کی کوئی بہت مشہور فلم چل رہی تھی جس میں اجے دیوگن رومال ماتھے پر باندھ کر رکھتا تھا۔ اس لیے امجد بھی اپنے فیورٹ ایکٹر اجے کی طرح اسے رومال باندھتا، کیونکہ وہ اس طرح سے اور چینی سا بچہ لگتا جس سے سب کو اور اس پر پیار آتا۔ بس اسی لاڈ پیار میں زیشو اپنے ننھے منھے قدموں کے ساتھ سہارا لے کر چلنا پھرنا شروع ہو گیا اور اسی طرح کب 1994 کا سال آ گیا پتہ ہی نہ چلا۔ اور اسی سال میں آنٹی عذرا نے پھر سے ایک اور بیٹے کو جنم دیا جس کا نام انہوں نے وشال رکھا، اور پھر سے اسی طرح بچے کے پیدا ہوتے ہی سب ان دونوں بچوں کے ساتھ وقت گزارنے میں مصروف ہو گیا اور کب یہ سال بھی رخصت ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر سے اگلا نیا 1995 کا سال انگڑائی لیتا ہوا نمودار ہوا، جو کہ اپنے ساتھ خوشی اور غمی دونوں ایک ساتھ لایا۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا شناز کے بچے بھی تیزی سے بڑھ رہے تھے اور خدا کے فضل سے پڑھائی میں بھی ترقی پہ ترقی کرتے جا رہے تھے۔ زینت تو کالج میں فرسٹ ایئر کی تعلیم لے رہی تھی اور شبانہ 7ویں جماعت میں آ گئی اور امجد بھی 8ویں جماعت میں شفٹ ہو چکا تھا، اور اسی طرح سے باقی بچے بھی تعلیم حاصل کرنے میں مصروف تھے۔ اور دوسری طرف آنٹی نصرت کے بھی بچے اب 1 سے 2 ہو چکے تھے، ایک بیٹا بلاول اور ایک بیٹی جو کہ 24 دسمبر کو ہوئی، جس کا نام انہوں نے فریال رکھا۔ سب خوشی خوشی اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے کہ طلاق کے پورے 5 سال بعد چاچو صابر کی پوری باڈی آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونے شروع ہو گئی۔ سب کے سب پریشان ہو گئے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی پریشانی میں سب چاچو صابر کو ہاسپٹل لے گئے، تب پتہ چلا کہ انہیں اچانک سے ریڑھ کی ہڈی کا ٹی بی ہوا تھا، اسی لیے پوری باڈی ڈیڈ یعنی فالج کی حالت میں پہنچ گئی تھی۔ یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ طلاق کے سلسلے چلنے سے ان کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی، آخر وہ بھی تو انسان ہی تھا۔
ان کے بھی کچھ ارمان اور احساسات اور جذبات تو یقیناً ہی ہوں گے کہ پہلی شادی ہونے پر ہی دھوکہ مل گیا. انہوں نے ان 5 سالوں میں کتنے دکھ درد کو اپنے دل میں سمیٹ کر رکھا ہوگا, اپنے سارے درد کو اپنے ہی دل تک محدود کر کے رکھ دیا. ان 5 سالوں میں کبھی کسی سے کچھ شیئر نہ کیا. ابھی یہ دھوکہ ان کی زندگی میں کم تھا جو اب یہ ریڑھ کی ہڈی کا ٹی بی اور پوری باڈی کا فالج ہونے کی بیماری کا غم مل گیا. بہرحال ایک طرف اگر غم تھا تو دوسری طرف آنٹی عذرا کے بھی گھر 26 دسمبر کو پھر سے ایک اور بیٹے نے آنکھیں کھولی جس کا نام انہوں نے شاول رکھا. اسی طرح سے دسمبر بھی پورا گزر گیا اور اسی سال 1995 کی آمد ابھی قائم تھی تو پھر سے شادی کی خوشیاں اپنے ساتھ لائی تھیں. شہناز کے چھوٹے بھائی اسلم کو بھی اب عمر قید ہونے جا رہی تھی, مطلب شادی کے بندھن میں باندھنے جایا جا رہا تھا. جیسے ہی جولائی بارشوں والا مہینہ شروع ہوا تو سب بڑے اور چھوٹے ماموں اسلم کا رشتہ دیکھنے گئے اور کچھ ہی دنوں بعد رشتے پر مہر بھی ثبت کر دی گئی اور ستمبر میں شادی کی تاریخ فکس کر دی گئی. خوب دھوم دھام سے ماموں اسلم کی شادی رچائی گئی اور دوسری طرف آنٹی نصرت کے ہاں بھی بچے 2 سے 4 ہو گئے تھے, 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں یعنی بلاول, فریال, رباب اور یباب. اسی طرح سے 4 ستمبر کو پھر سے عذرا کے ہاں چوتھے بیٹے نے جنم لیا جس کا نام انہوں نے ایرز رکھا. بہرحال عذرا اور ندیم تو اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے کی گھر سے باہر چلے جاتے اور ان چاروں کو اپنی طرف سے اپنے سسرال کے حوالے کر کے جاتے, مگر وہ ان چاروں بچوں کی ذرا سی بھی دیکھ بھال نہ کرتے اور نہ ہی کھانے پینے کا خیال رکھتے. تو ذیشان جو کہ ان دنوں خود ایک بچہ تھا اور کھیلنے کودنے کی عمر کا ہی تھا, اپنے چھوٹے بھائیوں کو بھوک سے روتا ہوا دیکھ کر فیڈر میں پانی ڈال کر ان کے منہ کو لگا دیتا اور وہ بھی چپ کر کے پانی پی کر سو جاتے. ذیشان اسکول بھی اب پڑھنے لگا تھا اور اسکول سے آنے کے بعد اپنے سے چھوٹے بھائیوں کو بھی سنبھالتا اور کبھی ان کے رونے دھونے سے تنگ آ کر ان کی پٹائی بھی کر دیتا, کیونکہ بھوکے رہ کر بچے تنگ آ کر رونے میں مصروف ہو جاتے تھے. مگر ان کے ماں باپ بے شک انہی کے لیے کمانے جاتے تھے, مگر جب ان کو پتہ ہوتا تھا کہ گھر میں میرے 4 بیٹے اکیلے ہوں گے تو ان کے لیے پہلے ہی سے کچھ کھانا تیار کر کے چلے جایا کرتے تاکہ ذیشان کچھ سمجھدار ہے, وہ خود کا پیٹ بھرنے کے ساتھ بھائیوں کا بھی پیٹ بھر ہی دے گا. اور باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں.